अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपके मेज़बान नवीद मेहरवी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। सामीन इकराम, आप जब बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो कभी तो परहेज़ से आपका इलाज बता सकता है कि ये इस चीज़ की परहेज़ की जाए तो आप सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाएंगे, और कभी तो वो आपको दवाई और अपने इलाज के जो हुनर होता है उसके पास इलाज करने का, उससे वो आपको तदबीर भी देता है और वक्त में ही सेहतयाब हो जाते हैं। इसी तरह से नाज़रीन इकराम, हमारी रूह है। आइए जानते हैं चंद अपनी रूह के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ और कुछ राज की बातें। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन इकराम, जिस तरह से हमारा ये ज़हरी जिस्म है, इसमें अगर हम बदपरहेज़ी करें तो इस पे हम बीमार हो जाते हैं और डॉक्टर हमारा इलाज करता है। ठीक इसी तरह से हमारी रूह की भी बीमारियां होती हैं। वो किस तरह से बीमारियां होती हैं कि रूह की भी ग़िज़ा होती है। हमारी ग़िज़ा जो है वो अनाज हुआ करता है और रूह की ग़िज़ा जो है वो अल्लाह का ज़िक्र हुआ करता है और अल्लाह के ज़िक्र से इसको ग़िज़ा मिलती है। तो अगर हम 2 दिन 3 दिन तक भूखे रहें तो हमारी हालत बिल्कुल मरने के काबिल पहुंच जाती है। तो अगर रूह को अल्लाह का ज़िक्र न कीजिए, नमाज से हम दूरी होगी और कुरान से दूरी होगी, अल्लाह का ज़िक्र हम नहीं करेंगे तो रूह भी मरने के काबिल पहुंच जाती है। रूह जो वो बीमार सी लगती है। तो सामीन इकराम, जब आपकी रूह बेचैन होती है यानी कि बीमार होती है तो इसके असरात आप पे किस तरह से ज़ाहिर होते हैं। जिस तरह से आप बदपरहेज़ी करें, अगर आप कुछ इस तरह से खा लें जिस वजह से आपका मैदा ख़राब हो जाए तो आपके पेट में और मैदे में तकलीफ़ जो है ना वो आपको महसूस होगी। और इसी तरह से अगर आप मीठा खा लें तो आपकी शुगर जो है वो हाई हो जाएगी। और अगर आप कोई अंडे वगैरह, उबैल अंडे वगैरह वो खा लें तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर रूह बीमार होती है तो आपकी ज़िंदगी में से सुकून जो है ना वो उठ जाता है। यूँ लगता है कि ज़िंदगी बेरुखी सी हो गई है, कोई काम करता हूँ उसमें दिल नहीं लगता और जिस्म ऐसे थका टूटा हुआ है। आप बिल्कुल ठीक होते हो, यूँ लगता है कि कोई बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला हो, जिस तरह से कि कोई आरफ आम में जादू, जिन्नात, तंत्र मंत्र जो भी वो बरहक है नाज़रीन इकराम। लेकिन मैं जो टॉपिक बयान करना चाह रहा हूँ उसकी तरफ में तो मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ये आप निशानियाँ ले करके मार्केट में जब जाते हैं वहाँ पे कुछ तो अल्लाह के नेक बंदे बैठे होते हैं जो लोगों का फ्री और फी सबीलिल्लाह से इलाज करते हैं और उनको अपनी ज़िंदगी में ये मकसद उनका होता है कि मेरी ज़िंदगी में हर आने वाला साइल कभी भी बेफैज़ न जाए। लेकिन कुछ मार्केट में ऐसे भी लोग होते हैं जो इंसान को लूटने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। वो कहते हैं ना पंजाबी में कि उन्होंने अपनी जो छुरी है या वो तेज़ करके रखी हुई होती है। तो ऐसे लोगों को ना फिर अगर जब आप जाएंगे उनमें कभी भी वो जो ना इस्लाह नहीं होती, उनमें खैर नाम की चीज़ नहीं होती, वो आपको लूटने को ही बैठे होते हैं। तो वो आपको बातों में उलझा करके आपकी जो है ना माल और आपकी जान और आपका वक्त ज़ाया करते हैं। और प्यारे दोस्तों, कुछ तो लोग ऐसे भी नामुराद हुआ करते हैं जो आपको इस तरह से उलझाते हैं बातों में और इस बात का आपको अंदाज़ा कराने में हर वक्त वो लगे रहते हैं कि ये काम तो हो गई, आप पे फ़लाँ जादू है, फ़लाँ बंदिश है, फ़लाँ अमल है। लेकिन आपको वो ना उम्मीदी में यूँ गुमराह करेंगे, यूँ आपको मुब्तला करेंगे नाउमीदी में कि आपको लगेगा कि बस यही मेरा काम करने वाला है। इसके अलावा तो कोई बंदा है ही नहीं जो मेरी जो ख्वाहिशों को पूरा कर सके। और कुछ तो हमारी ख्वाहिशें भी ऐसी होती हैं कि जो हम खुद उनकी जो बातों में गिरफ्तार हो जाते हैं। लेकिन सामीन इकराम, मैं यहाँ पे ये बयान करना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो होते हैं वो आपका वक्त ज़ाया करने का सबब बनते हैं। तो आप खुद उनको वक्त ज़ाया करने का मौका दे दें। आए, अब मैं खुद अपना वक्त ज़ाया करना चाहता हूँ। सामीन इकराम, मैं इस बात को बाखूबी जानता हूँ कि आपके ज़हन में एक सवाल आ रहा हो। हमारी रूह जो है वो हज़ारों साल पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाज़िर हुई और कहा गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि क्या मैं आपका रब नहीं हूँ। जिस तरह से मैंने इससे पहले वीडियो में बताया कि हमारी रूह ने कहा कि अल्लाह मियां, हम मानते हैं कि आप भी हमारे रब हैं। तो ये हमारी वो कौन सी रूह थी, मतलब जो सुन भी रही थी और जवाब भी दे रही थी। यानी कि हमारे इस जिस्म के अलावा भी हमारी रूह बोलने का, सुनने का तसर्रुफ़ रखती है। यानी कि अल्लाह जिसको इज़्ज़त दे वो वही ये तसर्रुफ़ात हासिल कर सकता है। तो अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब नाज़रीन इकराम, मार्केट में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अब नूरानी तरीके से, मतलब अल्लाह के जो है रूहानी नूरानी अमल से वो इलाज करते हैं साइल का।
اور کچھ تو وہ ہیں جو شیاطین پہ ہوتے ہیں، وہ انسان کو بتاتے تو نہیں ہے کہ ہم شیطانی عمل کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے انسان کا علاج کرتے ہیں، لیکن کچھ تو ہوتے ہیں جو بتاتے بھی ہیں اور انسان کو بھی بخوبی علم ہوتا ہے کہ یہ شیطان کا پیروکار ہے اور اس کا جو ہے نا وہ حمایتی ہے، تو پھر انسان جان بوجھ کے اس کے جو نا اس میں آ جاتا ہے اس کی باتوں میں کہ وہ اپنی ایسی خواہشات کو بیان کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ جو نورانی عمل نہیں کرتے. جس طرح سے ہمارے روحانی تعلیمات میں ایسا کوئی بھی عمل نہیں ہے جو مطلب اللہ کے دین اور اللہ کی جو احکامات ہیں ان سے بڑھ نہیں ہے میسر ہو رہا. تو اسی طرح سے وہ پھر شیطانی اعمال سے وہ کرتا ہے اور شیطان تانتر مانتر سے وہ علاج کرتا ہے، یعنی کہ شیطان کے کچھ بتائے ہوئے عمل کو وہ پورا کرتا ہے. اب سامعین اکرام یہاں پہ ایک غور طلب نکتہ ہے کہ جو مطلب علاج کرنے جا رہا ہوتا ہے نا اس کے بھی مختلف عقائد ہوتے ہیں. کچھ تو عامل کے پاس جاتے ہیں کہ یار مجھے یہ پریشانی ہے، میرا کاروبار نہیں چل رہا، یہ مجھے سکون شرط کے اوپر پورا اترتا ہے، تو شیطان اس کے وہ کام آ جاتا ہے اللہ کے اذن سے. یہ میں بات یہاں پہ بتاتا چلوں کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی بھی چیز ممکن نہیں ہے. تو اللہ نے اس کو چھوٹ دے رکھی ہے، وہ شیاطین نے وہ جو بھی کر سکتا ہے انسان کے ذہن میں اور انسان کی جو ہے نا جنات جو ہوتا ہے، اور شیاطین خاص کر انسان کے خون کی طرح سے انسان کے جسم میں وہ گردش کر سکتے ہیں، داخل ہو سکتا ہے. اور اب میں بات کروں کہ کچھ عقیدے یہاں پہ یوں ہیں. اب یہاں پہ جو عقیق وغیرہ ہوتے ہیں، جس طرح سے یہ میں نے پہنا ہوا ہے، لیکن یہ میں نے علاج کی غرض سے نہیں پہنا ہوا، یہ میں نے شوق سے پہنا ہوا ہے. دیکھ سکتے ہیں آپ کالا عقیق ہے. تو کچھ لوگ ہوں گے جو عقیق بیچ کے اپنا جو ہے نا وہ اپنی مارکیٹ چمکائیں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے جو علم نجوم سے آپ کو بتائیں گے کہ یا خود آپ ان کے جو ہے نا وہ شکار ہو جاتے ہیں ان کا. تو کچھ علم نجوم سے آپ کو گھیرنے کی کوشش کریں گے، اور کچھ علم ابجد سے. مختلف مارکیٹ میں ہر جو بندہ ہوگا نا وہ آپ کو اپنے طریقے سے گھیرنے کی کوشش کرے گا، یار یہ بندہ میرے دکان چمکانے کی یا میرے روزی روٹی کا ذریعہ بنا رہے، اور وہ آپ کا فی سبیل اللہ سے آپ کے کام نہیں آئے گا. یار میں کس کام آ سکتا ہوں؟ یہی تو درویشی ہے، یہی تو صوفی ازم کا ایک. اور یہاں مارکیٹ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نورانی کلام ہوتی ہے اس کو وہ بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کلام پڑھتے ہیں، دم وغیرہ کرتے ہیں، جس طرح کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، جو سورۃ فلق پڑھیں، سورۃ ناس پڑھیں. تو دم وہی نورانی دم وہ کرتے ہیں، لیکن وہ بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن کو بیچنے سے حضور پاک نے بھی منع فرمایا، اور ہمارے دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ قرآن کو ذریعہ معاش بنا لیں، دین کو ذریعہ معاش بنا لیں. ہاں جو قرآن کے عالم ہے وہ اب اپنا معاوضہ لیتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ آپ قرآن کو ہی بیچنے لگ جائیں، جس طرح سے ڈاکٹر دوائی کو بیچنے لگ جائے، اس طرح سے آپ اگر قرآن کو بیچنے لگ پڑیں اور نورانی اعمال کو، نورانی نقش یاسین کے نقش لکھ کے آپ بیچنے لگ جائیں، تو یہ تو روحانیت کے بھی خلاف، اور عمل کے جو اصول ہیں عمل کے اس کے بھی یہ بالکل خلاف ہے کہ آپ نورانی اعمال کو بیچ نہیں سکتے. جی تو ہم نے یہ سارے مسائل تو بیان کر دیے اور سب کو ایکسپوز کر دیا کہ فلانا یہ کر رہا ہے، فلانا اس طرح سے غلط کام کر رہا ہے، یا اس طرح سے سادہ روح لوگوں کو وہ اپنی باتوں میں اور اپنے جانسے میں پھنسا رہا ہے. تو اس کا آخر علاج کیا ہوگا؟ اس کا میں علاج ایک ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. ہماری روحانیت میں ایک بات کہا جاتی ہے کہ اگر آپ کے روح جو ہے نا وہ بے چین ہے، اور آپ کے مطلب آپ بالکل تندرست ہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ فیل کر رہے ہیں کہ مجھے کچھ بیماری جو کا خدشہ ہے، یہ بیماری فیل ہو رہی ہے، تو اس کے لیے آپ جو ہے نا وہ صدقہ کریں، اور آپ مخلوق خدا میں جو ہے نا رزق تقسیم کریں. یہ ایک روحانی راز ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے دل کو پرسکون محسوس کریں گے، اپنی روح بالکل پرسکون ہوگی. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے حلقے میں دیکھیں، جہاں پر جو غریب غربا لوگ ہیں ان میں آپ کھانا تقسیم کریں، پھر سبیل اللہ لنگر تقسیم کریں. اس سے آپ کی روح جو ہے نا وہ پرسکون رہے گی اور روح اطمینان محسوس کرے گی. اگر آپ یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ یار اتنے لوگوں کو کھانا میں کیسے کھلاؤں، اتنے تو میری مالی حیثیت نہیں ہے، تو آپ پھر یہ کریں کہ آپ کے گھر میں تو جو اناج وغیرہ ہوتا ہے، روٹی وغیرہ ہوتی ہے، یا باجرہ وغیرہ کچھ بھی، وہ چیزیں آپ کو ڈال دیں، پرندوں کو ڈال دیں. دیکھیے گا ناظرین کرام، نیکی جو ہوتی ہے، چھوٹی سی نیکی بھی اگر کریں نا، اس سے آپ کو جو سکون ملے گا، جو اس پہ آپ کو اطمینان ملے گا کہ
کہ آپ کہیں گے کہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی، کسی معالج کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں. آپ ذہن کو پرسکون محسوس کریں گے. دوسرا یہ کہ آپ پرفضا ماحول میں رہیں. اپنے آپ کو جتنے بھی جو ہے نا مسائل سے نکال کر کے سوچیں کہ آپ نے پورے دن میں کیا اچھے کام کیے، کیا برے کام کیے. آپ احاطہ کریں کہ آپ نے کیا کیا اچھے کام کیے. تو سامعین کرام، ہم نے اب تدبیریں بیان کی کہ یہ تدبیریں اپنائی جائیں تو اس سے کیا حاصل ہو سکتا ہے. اب بتاتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے آخر، کہ ہماری جو بے رخی سی زندگی ہے، ہماری ڈسٹرب سی زندگی ہے، متاثر کن زندگی ہے، اس کو ہم کیسے اپنی نارمل زندگی میں، عام زندگی میں منتقل کر سکیں، واپس آ سکیں. تو اس کے لیے کہ آپ ہماری ایک روحانی لائن میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے پہلے سامعین آپ طریقت میں سے یا شریعت میں سے کوئی بھی طریقت میں سے کوئی بھی آپ اعمال، کوئی بھی آپ جو ذکر ہے اس کو اپنا سکتے ہیں. اور شریعت میں سے کسی بھی مفتی اور نقشبندی سلسلے میں سے، اسی طرح سے مختلف سلسلے، مختلف بزرگ ہیں. جس طرح سے MBBS ڈاکٹر ہوتے ہیں اور جو معدے کے ڈاکٹر الگ ہیں، جگر کے الگ ہیں. اسی طرح سے روحانیت میں اب الگ الگ سلسلے اپنے اپنے طریقے سے جو ہے نا وہ ڈیل کرتے ہیں. تو اب اس میں آپ کسی طریقت کو اپنا لیں، اس کے اعمال کے اوپر، ان کے جو ہے ان تعلیمات کے اوپر عمل کریں. اب یہاں پہ مختلف سلسلے، ہر بندہ جو ہے نا روحانیت میں اور طریقت میں، تصوف میں، ہر فیلڈ میں ہوگا. جیسے کہ ہماری لائن درویشی میں اور صوفیزم میں جو مختلف شیخ ہیں وہ اپنی تعلیمات کرواتے ہیں. جس طرح سے بابا بلے شاہ وہ الگ کے اپنی نفس کشی کراتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اپنے اندر سے آکڑ کو ختم کرتے ہیں. اسی طرح سے جو میاں محمد بخش ہیں وہ ان کی کلام جو ہے، زیادہ تر کلام جو ہے رشتوں میں، محبت اور ان چیزوں میں، اور اسی طرح سے کرنے میں آسانی ہو رہی ہے. آپ کو جو ہے نا جو اپنی زندگی کے میں وہ اعمال کو اپنانے میں آسانی ہو رہی ہے، آپ اس کی طرف جائیں، وہ اپنائیں. کچھ جو طریقت میں محبت کو اجاگر کرتے ہیں کہ آپ حضور پاک سے محبت کریں، اللہ سے محبت کریں، اپنے آپ کو زیر کریں. مختلف طریقے ہیں نا جی. تو آپ دیکھیں آپ کو کون سوٹ کرتا ہے، آپ کے ذہن کو کیا چیز جو ہے نا وہ اچھی لگ رہی ہے، وہاں پہ آپ اب یہاں پہ کچھ عناصر، یہاں پہ فتویٰ برگیڈ بھی ہوتے ہیں جو کہیں گے کہ جی آپ کسی شیخ کے پاس جا رہے ہیں تو یہ تو شرک ہے. ارے بھائی، جو مطلب آپ کو وہی چیزیں، بیماریاں آپ کی سولو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، میں متاثر ہیں، اپنی زندگی کو جو نا وہ مختلف قسم سے آپ دیکھ رہے ہیں، مختلف قسم سے محسوس کر رہے ہیں. تو وہی بیماریوں کی وجہ سے جو بیماریاں آپ کے اندر ہیں، ساری بیماریاں آپ کے اندر ہوتی ہیں، آپ کی روزمرہ کی زندگی میں ہوتی ہیں. میں نے جیسے بھی بتایا کہ آپ روز اپنے دن کا احاطہ کریں کہ آج میں نے کون کون سا اچھا کام کیا، کون کون سا برا کیا. آپ اس عادتوں کو چھوڑیں گے تو آپ کی کچھ زندگی بہتر ہو جائے گی. تو وہ بھی یہی کرتے ہیں جو شیخ ہوتے ہیں، جو مطلب روحانی اور شریعت جو بھی لائن ہوگی وہ یہی کریں گے. کوئی آپ کے اندر کی میں مارے گا، کوئی آپ کے اندر کی وہ مارے گا، کوئی آپ کے اندر کی برائی مارے گا، کوئی آپ کے اندر خوبی ڈالے گا، کوئی عشق ڈالے گا، کوئی کچھ ڈالے گا، کوئی حضور پاک کے عشق ڈالے گا، کوئی اللہ پاک کا عشق ڈالے گا، کوئی اہل بیت کا عشق ڈالے گا ہے. تو اب میں نے یہاں پہ یہ تو بتا دیا کہ آپ کون کون سے علاج کو اپنا سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی روحانی بیماری ہے تو آپ کو اب اپنے زندگی کو دیکھیں گے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا نہیں کرنا چاہتا اور کیا نہیں کر پا رہا. آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ اس وجہ سے میری زندگی ڈسٹرب ہے. اگر پھر بھی نہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسے کام کو لے کر کوئی پریشانی ہے تو پھر آپ جو ہے طبی معالجے سے، یعنی کہ ڈاکٹر سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں. لیکن میں یہاں پہ ایک نقطہ بیان چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے ناظرین کہ یہ وہی روح ہے نا جو ڈسٹرب ہے، جو کہ ہزاروں سال پہلے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں تھی، اور اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ کیا میں آپ کا رب نہیں ہوں، اور ہماری روح نے تصدیق کی تھی کہ ہاں جی آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو ہم کیوں مارے پھر رہے ہیں؟ ہم پھر اسی رب کے پاس کیوں نہ جائیں اور اسی کو کیوں نہ پکاریں؟ اور جب ہم اپنے سچے دل سے اس رب کو پکاریں گے تو کیا وہ جو پتھر کے بیچ میں ایک کیڑے کو خوراک پہنچا رہا ہے؟ میں جو نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، جو ترتیب اور جو تدبیر بتانا چاہ رہا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو بخوبی سمجھ سکیں اور اس پہ آپ کو کسی قسم کی دشواری نہیں ہوگی سمجھنے کے لیے. کہ میں یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ دل سے اور اپنے محبت سے اور ایک توجہ سے آپ اللہ رب العزت کو پکاریں تو وہ سننے والی ذات ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتی ہے. اگر آپ کوئی بڑے عمل نہ کریں، کچھ آپ نہ کریں، اگر آپ کے دل میں خلوص ہوگا، نہ تخلص ہوگا اور شور خضوع ہوگا، تو آپ اگر صرف یہ بھی دیکھیں گے کہ آسمان کی طرف دیکھیں گے اور کہیں گے یا اللہ کرم کر دے، میرے حال پہ رحم کر دے، تو آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا.
اور اگر آپ کچھ بھی نہ بولیں، آپ منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلے، دل میں سوچیں اور آسمان کی طرف دیکھیں تو وہ سننے والا ہے، اور وہ اپنے بندے کی ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، اور اس کے اوپر وہ قدرت بھی رکھتا ہے کہ اس کا وہ مدد کر سکتا ہے۔ تو ہمارے جو نا اعمال کو سیدھا کرنا ہے، جس طرح سے میں نے شروع میں بتایا کہ اگر آپ کسی عمل کے پاس جائیں گے، وہ روحانی یا شیطانی اعمال سے کسی جنات کو یا کسی مخلوق کو تصویر کر کے وہ آپ کا معاملہ کچھ دیر کے لیے حل تو کر لے گا، اگر کوئی آپ کو کوئی عمل ہے اس کو تو کنٹرول کر لے گا، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی جو روح ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی روح کی مدد سے اپنے اللہ کے جو نا وہ آپ مخاطب ہو سکتے ہیں، اور اللہ آپ کی سنتا ہے۔ اور پیارے دوستو، جہاں بات اشرف المخلوقات کی جائے تو یہی وہ مقام ہے جہاں پہ آپ کی گمراہی اور آپ کی پریشانی کا ایک نقطہ ہوتا ہے، جہاں سے آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، کہ شیطان جو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس نے انکار کیا، کیونکہ شیطان جو تھا، ابلیس تھا، وہ بڑا عبادتگار تھا، اور اس کے پاس ہزاروں سال کی عبادتیں تھیں۔ اللہ رب العزت نے آزمایا اور وہ جو لعنت کی پٹکار کا جو نا وہ سامان بنا۔ تو اسی طرح سے وہ آپ کو ہمیشہ گمراہ کرے گا آپ کی اصل زندگی سے، رائے حق سے۔ تبھی تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو، وہ چاہے آپ کے مذہب پہ ہو، چاہے آپ کسی بھی معاملات میں ہو کو لے کر کے ہو، تفرقے میں نہ پڑو، بحث میں نہ پڑو۔ آپ صرف اپنے حق کی رسی کو تھامے رکھو، اور یا حق کی صدائیں لگائے رکھو، اپنے میزبان کو اجازت دی۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے گا اجازت، اس خاکسار کے لیے دعا کیجیے گا کہ انشاءاللہ یہ بزم لگتی رہے، اور میں آپ کے لیے آپ کی پریشانیوں میں سے نکلنے کی تدبیریں یوں ہی لے کے آتا رہوں، آپ کے کسی بھی کام آ سکوں، اور دعا کیجیے کہ یہ بزم یوں ہی سجی رہے، اور اپنا اور اپنے سے جڑے تمام پیاروں کا خیال رکھیں، محبتیں بانٹیں۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔